अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। तालीमुल कुरान क्लास नंबर 11। आज की क्लास में हम सूरत फातिहा की दूसरी आयत की तदरीस जारी रखेंगे। पहले मैं तिलावत करता हूँ, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह तर्जमा और उसकी वजाहत होगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। गुज़श्ता क्लास में हमने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इस आयत का तर्जुमा शुरू किया था। अलहम्द तमाम हमद या हर किस्म की हमद या तारीफ़ लिल्लाहि अल्लाह ही के लिए है, रब्बिल आलमीन जो तमाम जहानों का रब है। अल अलिफ लाम तारीफ़ का कहलाता है, जिसके माने तमाम के यहाँ किए गए हैं, क्योंकि ये अलिफ लाम कई किस्म का होता है और यहाँ पर ये अलिफ लाम इस्तिग़राक़ वाला कहलाता है, यानी जिस इसम पर ये दाखिल होता है अलिफ लाम, उस इसम से जो चीज़ें भी उस जिन्स की हैं उस इसम में शामिल हो जाती हैं। तो इस लिहाज से तर्जमा बनता है तमाम हम्द या हर किस्म की हम्द। हम्द के माने तारीफ़, शुक्र, सताइश या काबिल तारीफ़ के होते हैं। इसकी तफसील हम गुज़श्ता क्लास में पढ़ चुके हैं। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम्द तमाम किस्म की हम्द लिल्लाहि अल्लाह ही के लिए है, रब्बिल आलमीन जो तमाम जहानों का रब है। ले ये हरफ़े जार कहलाता है। हुरूफ की कुछ तफसील हमने पिछली क्लास में सीखी थी और आज उसका सिलसिला चंद आखिरी मिनट्स में हम इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। उन हुरूफ में से जो इसम फ़ेल हरफ कलमे की या लफ्ज़ की किस्में हैं, उनमें से एक किस्म हरफ होती है। तो उन हुरूफ की कई किस्में हैं, उनमें से एक किस्म हुरूफ जारा की है, जर देने वाले हुरूफ। और इनका अमल ये होता है कि ये किसी इसम पर दाखिल होते हैं, यानी इसम के साथ मिलकर आते हैं, फिर माने देते हैं, और जिस इसम पर दाखिल होते हैं उसको जर देते हैं। जर से मुराद एराब, जो इसम के एराब हैं, तीन किस्म के इसम के एराब होते हैं, रफ़ा, नसब, जर। तो जर से मुराद ये है कि अगर वो मोरब इसम है और उसके आखिर में पेश आती है, रफ़ा की सूरत में ज़बर आती है, नसब की सूरत में जर आती है, ज़ेर की सूरत में, और भी ये इन अलामात, इन हरकत के साथ और भी बाज़ अलामात होती हैं जिस पे हम कहते हैं कि ये मजरूर है या मरफू है या मंसूब है। लेकिन हरफ जार जो है वो जिस पे ज़ाहरी हरकत आखिर पे हो कोई भी, तो हरफ जार जिस पे दाखिल होता है उसके आखिर में उसको ज़ेर देता है। तो इस ज़ेर, इस अलामत, ये अलामत जर की होती है। तो इस वजह से ये लाम हरफ जार है और अल्लाह मजरूर है, लाम की वजह से इस पे जर आई है। तो ये जो अमल होता है लाम का या दूसरे हरूफ का, इस तरह का जो आखिर में ज़ेर देते हैं या ज़ेर के अलावा जो दीगर अलामात जर की हैं वो लाते हैं, तो इस अमल की वजह से ये जो हरूफ की किस्में हैं कि बाज़ अमल करते हैं बाज़ नहीं करते, तो उनमें से ये आमिल है, अमल करने वाला है, और इसका अमल ये है कि अपने माबाद इसम को, अपने बाद में आने वाले इसम को जर देता है। तो अल्लाह पर जर आई है। ये तफसील जब हम हरूफ जारा की तफसील पढ़ेंगे तो ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। लिल्लाहि अल्लाह ही के लिए है। ये लाम मानू के लिहाज से, वैसे तो इसके अमल मैंने बता दिया कि ये जर देता है,
لیکن یہ لام ملک بھی کہلاتا ہے، ملکیت، یعنی کسی کا حق بنا دینا۔ اللہ ہی کا حق ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ تو للہ اللہ ہی کے لیے ہے، کے لیے میں ملکیت والا مفہوم ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کا حق ہے یا اس کی ملکیت ہے۔ اللہ کی تفصیل کچھ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ یہ اسم ہے اور واحد کے طور پہ ہی استعمال ہوتا ہے، اور مذکر مؤنث کے لحاظ سے، لفظی لحاظ سے ہم اس کو مذکر کا اسم کہیں گے، اور یہاں استعمال کے لحاظ سے لام کی وجہ سے یہ مجرور ہے۔ اور ویسے اس بحث میں علماء گئے ہیں کہ یہ لفظ کسی اور مادے سے بنا ہے یا اپنی ذات میں خود یہ ایک اسی طرح کا لفظ ہے، جیسے کوئی اور الفاظ نہیں بنتے، یا کسی اور لفظ سے یہ نہیں بنا، کسی اور مادے سے نہیں بنا۔ تو اس لحاظ سے جامد اور مشتق دو قسمیں اسماء کی بنتی ہیں، یا اس میں جو تفصیل آتی ہے اس میں یہ دو قسمیں ہوتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو معروف اور پکی بات ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ اسم جامد ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور یہ باقی تمام جو صفات ہیں ان کو اپنے اندر جمع کرنے والا، یعنی یہ بنیادی یا ذاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کا، جسے اسم اعظم بھی کہتے ہیں، اور جو باقی نام ہیں وہ مشتق ہیں، اور وہ صفات کے طور پہ اس نام کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں، اور جب وہ نام لیے جائیں تو پھر بھی یہی ذات مراد ہوتی ہے جس کا نام اللہ ہے۔ تو یہ اسم جامد ہے، اللہ کا ذاتی اسم ہے، اور تمام جمیع صفات کا مستجمع ہے، یعنی ان کو اپنے اندر جمع کرنے والا ہے۔ وہ صفات ساری اس نام کے اندر پائی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو واجب الوجود ہے اس کو اللہ کہتے ہیں، اور یہ اسم اعظم ہے۔ یہاں تک ایک جملہ مکمل ہو گیا، الحمدللہ۔ لیکن جملوں میں بعض اور اضافے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کا لفظ یہاں پر موصوف کے طور پہ آیا ہے، اور رب العالمین اس کی صفت بیان ہوئی ہے۔ آگے الرحمن الرحیم بھی دو اور صفات ہیں، مالک یوم الدین چوتھی صفت بھی بیان ہوئی ہے۔ تو سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی 4 بنیادی صفات کا ذکر ہے، اس کی تفصیل کچھ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ بہرحال یہاں رب العالمین، رب جو ہے اللہ کی صفت بن کے آیا ہے۔ اور گرامر کے لحاظ سے میں بتا دوں کہ اسم مجرور اگر ہو اس کی صفت بھی مجرور آتی ہے، اور اسم موصوف جو ہے وہ اگر معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ ہوتی ہے۔ نکرہ اور معرفہ بھی اسم کی 2 قسمیں ہیں۔ نکرہ تو کسی عام نام کو کہتے ہیں، جیسے انسان، کوئی بھی انسان مراد ہو سکتا ہے، لیکن معرفہ وہ ہوتا ہے جو کسی خاص وجود کے لیے آئے، جیسے زید اگر ہم کہیں تو اس سے مراد معین ایک شخص ہوگا، انسان کہیں تو کوئی بھی انسان مراد ہو سکتا ہے۔ انسان نکرہ ہے، زید معرفہ ہے، اور نکرہ کے ساتھ اگر الف لام لگا دیں وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی اسم جب مضاف بنا دیا جائے، کسی اور کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جائے تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کتاب ایک عام کوئی بھی کتاب مراد ہو سکتی ہے، لیکن کتاب و زیدن جب کہیں گے، زید کو مضاف الیہ بنا دیا گیا اور زید اور کتاب کو مضاف بنایا گیا، تو جو اسم مضاف بنتا ہے وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے۔ تو معرفہ بننے کے لیے 2 چیزیں ہوتی، 2 طرح سے کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنایا جاتا ہے، الف لام لگا کر یا اس کو مضاف بنا کر۔ تو رب کا لفظ یہاں ویسے نکرہ ہے، لیکن آگے العالمین مضاف الیہ اس کے ساتھ بن کے آیا ہے، ایک مرکب بن گیا، تو عالمین کا رب، اضافت کا تعلق جہاں آ جائے وہاں نکرہ اسم بھی معرفہ ہو جاتا ہے۔ تو رب کا لفظ یہاں اس لحاظ سے معرفہ ہے، اور اللہ کی صفت بھی، اللہ کا لفظ بھی معرفہ ہے، اس وجہ سے اس کی صفت بھی معرفہ ہی آ سکتی ہے، نکرہ نہیں آ سکتی۔ لیکن جب رب اکیلا کہیں تو اس سے مراد بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہوتی ہے۔ جب کسی غیر کے لیے یہ لفظ بولا جائے تو اس کو اس غیر کے
نام کے ساتھ جوڑ کر اور معنوں میں استعمال ہو جاتا ہے، یا جیسے رب الدار کہیں تو گھر کا رب، گھر کا مالک اس سے مراد ہوتا ہے، تو وہ بھی معرفہ تو ہو گیا، لیکن پتہ چلا کہ ایک گھر کا وہ مالک ہے۔ رب کا لفظ جب اکیلا آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی صفت بن کے آئے گا تو وہ معرفہ ہی شمار ہوگا۔ بہرحال یہ رب ہے، اور اس کے معنی اردو میں بھی رب کے کیے جاتے ہیں، اور اللہ کی صفت ہے تو صفت کو جب بعد میں بیان کریں تو جو کا لفظ اس میں شامل کرتے ہیں تاکہ اس کا تعلق جوڑا جائے۔ لیکن عام طور پہ اگر اکیلے صفت اور موصوف دونوں بیان ہوں تو صفت پہلے بیان ہو جاتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے، جیسے اللہ الرحیم، تو اللہ الرحیم ہے یا اللہ الرحمن ہو، اللہ رحمان ہے، ایک تو اس کا یہ ترجمہ بنتا ہے۔ لیکن اگر صفت موصوف کے طور پہ ہو تو پھر ترجمہ صفت کا پہلے ہوتا ہے کہ رحمان اللہ، رحم کرنے والا اللہ۔ تو اس لحاظ سے جب بعد میں صفات بیان ہوتی ہیں تو جو کا لفظ شامل کیا جاتا ہے، یہ ویسے اسم موصول کے طور پہ ہوتا ہے، وہ تفصیل ہم بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو رب العالمین یہاں پر اللہ کی صفت ہے پہلی جو سورۃ فاتحہ میں بیان ہوئی۔ رب کے معنی ہوتے ہیں رب، مالک، پروردگار، اور غیر اللہ کے لیے جب استعمال کیا جائے تو بغیر اضافت کے نہیں آتا، اضافت ضروری ہے۔ جب اضافت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اس سے مراد ہوتی ہے۔ اس کی جمع ارباب بھی آتی ہے، ربوب بھی آتی ہے۔ یہ جمع جو ہیں وہ مختلف وزنوں میں آتی ہیں۔ اس میں شروع میں ایک حمزہ شامل کر کے اور ایک با کے بعد الف شامل کر کے رب کو ارباب کے وزن میں لایا گیا ہے، یا دونوں با کے درمیان ایک واو شامل کر کے ربوب کے وزن پہ بھی جمع لائی جاتی ہے، دونوں رب کی جمع ہیں۔ لیکن یہ جب جمع کے صورت میں آتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو واحد ہے، اس کے لیے یہ ارباب اور ربوب استعمال نہیں ہو سکتے۔ لیکن جو غیر اللہ کو رب بنا لیتے ہیں وہ بھی جمع کی صورت میں آتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے مراد نہیں، وہ ان کے جھوٹے معبود یا دیگر جو ان کے معبود اور قابل عبادت چیزیں ہیں ان سب کے لیے ارباب کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اس کے معنی پروردگار اور رب اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، اور رب کے معنی لغوی طور پہ اگر لیے جائیں تو پرورش کرنے والا، پرورش کنندہ، مربی یا پالنے والا بھی اس سے مراد ہے، تربیت کرنے والا۔ مالک کو بھی رب کہتے ہیں، آقا اور سردار کو بھی رب کہتے ہیں، اور رب کے معنی نگران کے بھی ہیں، منتظم کے بھی ہیں، اور کوئی انعام کرنے والا، انعام دینے والا بھی رب کہلاتا ہے، اور بعض اوقات اصلاح کنندہ، اصلاح کرنے والا بھی رب کہلاتا ہے۔ ایک اور چھوٹی سی میں وضاحت کر دوں، ہم دعا میں اکثر کہتے ہیں رب، بے پہ زیر آ رہی ہے، یہ زیر کیوں آتی ہے؟ یہ جر کی علامت نہیں ہے، یہ میں واضح کر دوں، کیونکہ رب العالمین یہاں للہ اللہ کا لفظ مجرور تھا، تو سورۃ فاتحہ میں تو رب العالمین کی جو ہے وہ مجرور کی صورت میں ہی آیا ہے کیونکہ اللہ کی صفت ہے۔ لیکن جب اکیلا لفظ ہم ربی استعمال کرتے ہیں تو وہ دراصل 3 الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے۔ یہ رب ارنی حقائق الاشیاء، اے میرے رب، اس میں اے کا لفظ بھی شامل ہے، یعنی یا عربی میں حرف ندا کہلاتا ہے، وہ شروع میں آتا ہے، اور ربی یہ زیر جو ہے یہ قائم مقامی کر رہی ہے، اس کے بعد ایک یا ہے، ربی ہے اصل میں، تو یا جو ہے وہ واحد متکلم کے لیے ضمیر ہوتی ہے، تو یا ربی، یا بھی حذف کر دیا، اور ربی میں جو آخر میں یہ آئی تھی، یا آئی تھی، اس کو بھی حذف کر دیا، کیونکہ یہ عام ہے عربی زبان میں جو چیز سمجھ میں آ جائے کہ یہاں یہ موجود ہے اور اس کو بولے بغیر بھی مخاطب سمجھ جائے تو وہاں پر اس کو حذف کرنا عام ہے، اور یہ کلام کو چھوٹا کرنا یا اس کو ہلکا کرنا، ادائیگی کو آسان بنانا،
बनाने का ये तरीक़ है। तो इस लिहाज से रब जब हम अकेला कहते हैं तो उसके माने होते हैं ए मेरे रब या ए मेरे परवरदिगार। तो ये याद रखें, जब दुआ वगैरह के आगाज़ में हम पढ़ते हैं या रब अकेला आ जाता है तो उससे मुराद होता है या रब्बी। या के माने हैं ए, रब के माने हैं रब, और जो या आखिर में आया है रब्बी, वो या ज़मीर है मेरा, उसका तर्जमा है मेरा रब, ए मेरे रब, ए मेरे परवरदिगार। और इससे जब फेल बनाते हैं, इसका मादा रा बा बा 3 हरूफ वाला है, तो फेल बनता है रब्बा। और इसका मफूल अगर नेमत साथ लाएं, रब्बन नेमता रब्बन, रब्बन मसदर होगा, रिबाबन भी मसदर होगा, रिबाबतन भी मसदर आता है। तो नेमत को बढ़ाना या नेमत को महफूज करना। रब बाबा भी एक फेल आता है, यानी एक बा और इसमें इजाफा करके 4 हरूफ मादे के बना दिए। मादे के तो नहीं बनेंगे, एक जायद हरफ होगा और ये सुलासी मजीद कहलाएगा। तो रब्बा बल वालदा वन्ने माता या वन्ना माता, तो इसके माने भी परवरिश करना या महफूज रखना होते हैं। इसी से कुरान मजीद में एक लफ्ज़ आया है रब्बानियुन, वलाकिन कूनू रब्बानिय्यीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमून अन्नास व बिमा कुंतुम तदरुसून। तो रब्बानिय्यीन तो जमा है, उसका वाहिद रब्बानियुन है। तो इसके ये इसी मादे से ही कहते हैं कि बना है, और इसका तर्जुमा बनता है रब वाला या अल्लाह वाला, खुदा परस्त। और ख़ास तौर पे जो अल्लाह ताला के लिए अपने आप को वक्फ़ कर देते हैं और अपने इल्म में भी कामिल होते हैं, अमल में भी वो कामिल होते हैं, तो उनको रब्बानी लोग, रब्बानी शख्स कहा जाता है। एक लफ्ज़ कुरान मजीद में इसी से रबीबतुन भी आया है, इसी मादे से, रा बा बा उसका मादा है, और इसके अंदर एक या और आखिर में गोलता का इजाफा है जिसकी जमा रबाए बाती है। तो इसके माने सुतेली लड़की के कुरान मजीद में तो आए हैं सुतेली बेटी, यानी जिस औरत से शादी की जाए उसकी अगर पहली शादी से पहले किसी खामन से बेटी हो तो उसको रबीबा कहा जाता है। पछलग बेटी या सुतेली बेटी को रबीबा कहा जाता है जिसकी जमा रबाए बाती है। और सुतेली माँ के लिए भी बाज़ औक़ात ये लफ्ज़ बोल लिया जाता है। और रबीबा दाया या आया को भी रबीबा बाज़ औक़ात कह लेते हैं कि जो पालने वाली है, तो उन मानों में भी, यानी ये फ़ाइला तो उनका वज़न है जो इसम फ़ाइल और इसम मफ़ूल दोनों मानों में आ सकता है। जैसे रहीम का लफ्ज़ इसम फ़ाइल के माने भी देता है, इसम मफ़ूल के माने भी। तो सौतेली माँ जब कहा जाए तो इसम फ़ाइल वाले माने होंगे, और सौतेली लड़की या बेटी के लिए जब आए जिसको कोई और पाल रहा हो तो वो इसम मफ़ूल वाले माने देता है। बहरहाल ये एक लंबी तफसील है, बाद में इंशाल्लाह इसकी तफसील हम पढ़ते रहेंगे। रब्बिल आलमीन, अल आलमीन इसका मादा ऐन लाम मीम है, और ये ख़ास तौर पे समझने वाली बात है जो हमारे उलमा इसमें फ़र्क नहीं करते। मैं उसकी वजाहत कुछ तफसील से करूँगा। इसके माने आलम एक जहान और आलमीन जमा है तमाम जहान। तो ये इसम जमा है, मुज़क्कर का सीगा है, और जिसके आखिर में आलम के बाद वाव नून आलमून या नून आलमीन 2 तरह से जमा बनाई जाती है, तो इसको जमा सालिम कहते हैं। सालिम इसलिए कहते हैं कि जमा की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। रब की जमा रबूब हमने या रबीबा की जमा रबाइब पढ़ी, तो वो जमा अपनी जो वाहिद वाली शक्ल है उसको तोड़ देती है, इसलिए उसको जमा मुकस्सर कहते हैं, तोड़ने वाली, तोड़ी हुई। और जिसमें वाहिद वाली शक्ल उसी तरह से कायम रहे, आखिर में कुछ इजाफा करके जमा बनाई जाए, वो जमा सालिम कहलाती है, यानी पूरी की पूरी शक्ल उसकी वाहिद वाली उसमें कायम है। तो ये पहचानना आसान हो जाता है। आलम और जमा है आलमून या आलमीन, आखिर में वाव नून या नून का इजाफा करके जमा बनाई गई है, तो ये जमा सालिम है और मुज़क्कर का सीगा है। और यहाँ पर रब का लफ्ज़
مضاف تھا اور یہ مضاف الیہ بن رہا ہے عالمین. اور جر کی جو علامات ہوتی ہیں یہ بھی مجرور ہے. مضاف الیہ بھی ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. دو طرح سے جر آتی ہے، یا حرف جار پہلے آ جائے کسی اسم سے پہلے، یا وہ مضاف الیہ بن جائے. تو یہ دو ہی نشانیاں ہیں، دو ہی مجرورات کہلاتے ہیں. جو منصوبات یا مرفوعات ہیں ان کی تعداد کچھ زیادہ ہے، وہ بھی تفصیل سے ہم دیکھیں گے. لیکن یہاں جر کا ذکر چل رہا ہے تو یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے جر ہے. اور میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ جیسے اللہ آیا ہے ہا پر کسرہ، وہ کسرہ جر کی علامت ہے. تو بعض جگہوں پہ واو جو ہے وہ رفع کی علامت ہوتی ہے، اور یہ یا جو اس میں آئی ہے یہ بھی جر کی علامت ہے. واو رفع کی علامت کہلاتی ہے، یا نصب کی علامت بھی ہے اور جر کی علامت بھی. تو یہاں مجرور ہے، جر کی علامت یا آئی ہے. بہرحال یہ اعراب جب تفصیل سے دیکھیں گے تو پھر ہمیں اس کی آسانی سے سمجھ آ جائے گی. تو یہ مجرور ہے مضاف الیہ بننے کی وجہ سے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ لغت کیا کہتی ہے، یہ کیسے لفظ بنا ہے، مادہ کیا ہے. اس کا مادہ عین لام میم ہے، اور عالمہ اس سے فعل ماضی بنتا ہے، یعلم فعل مضارع بنتا ہے. اور عالمہ اکیلا بھی استعمال ہوتا ہے، اور بے کے صلے کے ساتھ، یعنی اس کے ساتھ جو بعد میں اسم مفعول وغیرہ آتا ہے تو اس کے ساتھ بے حرف جار بھی آ جاتا ہے. دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے. مصدر اس کا علمن ہے، اور اس سے اسم فاعل جب بناتے ہیں یعنی علم رکھنے والا، علم والا، تو اس کے لیے عالم کا لفظ آتا ہے. اور اسم مفعول یعنی جس کا علم حاصل کیا جائے، جس کا علم ہو کسی کو، اس کے لیے معلوم ان کا لفظ آتا ہے. تو معلوم اسم مفعول ہے. تو مفعول کے وزن پہ معلوم، اور فاعل کے وزن پہ عالم. یہ عالم ہے. یہاں جو ہم نے عالم پڑھا تھا، یہ لام کی زبر کے ساتھ عالم بنے گا اور زیر کے ساتھ عالم بنے گا. دونوں میں فرق ہے. عام طور پہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں تو بڑا عالم ہے، یہ درست نہیں ہے. عالم کہلاتا ہے. کوئی شخص ہو اس کی صفت علم والا، عالم لام کی زیر کے ساتھ، یعنی آخری حرف سے پہلے حرف پر اسم فاعل میں زیر آتی ہے، عالم کہلائے گا. اور عالم اگر آخری حرف سے پہلے لام پہ زبر دے دیں، فاعل کی بجائے فاعل کہہ دیں، تو وہ مبالغے کا وہ اسم اعلیٰ بنتا ہے. یعنی وہ چیز جس کے ذریعے علم حاصل کیا جائے، جو کسی اور چیز کا علم دینے والی چیز ہو، اس کے لیے عالم کا لفظ بولا جائے گا. یعنی عالم دنیا کی ہر چیز کو، یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ہر چیز کو عالم کہا جاتا ہے. انسان بھی ایک عالم ہے، جانور بھی ایک عالم ہے، اور کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز یا ذرہ وہ بھی ایک عالم ہے. اس کو عالم کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ وہ ذریعہ یا آلہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا. اس پہ جب ہم غور کریں کہ اس کو پیدا کرنے والا کون ہے، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایک ہستی ہے جو اس چیز کو پیدا کرنے والی ہے، اور کوئی اس کو نہیں بنا سکتا. تو اللہ تعالیٰ کا علم دیتی ہے ہر چیز، اس وجہ سے وہ عالم کہلاتی ہے. تو اسی عالم کی جمع یہاں عالمین آئی ہے. اس کے معنی جاننے والے لوگ نہیں ہیں. عالمین کے معنی جہانوں کا ترجمہ اسی وجہ سے ہم کرتے ہیں. اور اگر عالمین لام کی زیر کے ساتھ پڑھیں تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا علم والے. وہ عالم کی جمع عالمین یا عالمون آئے گی. تو لام کی زیر اور لام کی زبر یہ فرق ڈالتی ہے. بہرحال علم جو ہے اس کی جمع علوم آتی ہے، اور جہالت کی یا جہل کی یہ ضد ہے، الٹ ہے اس سے. جہالت لا علمی، اور علم علم ہونا، ادراک یا حقیقت کو پہچاننا. اور علم کو بھی، واقفیت کو بھی، تعلیم کو بھی علم کہا جاتا ہے. اور علم سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ نور بھی ہے جس سے وہ اپنے بندے کے دل میں، جس بندے کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے، تو وہ بھی علم کہلاتا ہے. تو انبیاء کو یا اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو یہ علم خاص طور پہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کے مقرب بھی علم اللہ تعالیٰ سے پاتے ہیں. اور بعض اوقات
اس لحاظ سے بھی علم دیکھا جاتا ہے کہ یہ علم کسی ایک چیز کا ہے یا تفصیلی کسی چیز کا علم ہے. تو جو ایک کسی بھی چیز کا جو کلی اور مرکب کا علم ہے اس کو علم کہا جاتا ہے، اور کسی چیز کی جزئیات یعنی اس کی باریکیوں اور اس کی تفصیلات کا جو ادراک یا علم ہے اس کو معرفت کہا جاتا ہے. تو علم اور معرفت عام زبان میں تو ان کو ہم معنی سمجھ لیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم اور چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت یہ ہے کہ اس کی صفات کو بھی پہچانا جائے، اس کی صفات کی حقیقت کو بھی سمجھا جائے، اور اس کے وجود کی جو اصل حقیقت ہے اس کو پہچان لیا جائے، تو وہ معرفت ہے. تو معرفت کے معنی پہچان کے بھی کیے جاتے ہیں. اور علم کو جب کسی چیز کے ساتھ مخصوص کر دیا جائے، کسی خاص جہت سے کوئی مجموعہ مسائل ہو، تو اس کو بھی علم کہا جاتا ہے. جیسے علم الکلام کلام کا علم، علم النحو نحو کا علم، علم الارض زمین کا علم، علم الکونیات کائنات کا علم، علم الاثار پرانے آثار یا نشانات یا آثار قدیمہ کا علم. اور اسی سے عالمہ سے ایک فعل علامہ بھی بنتا ہے، لام کو ڈبل کر کے 4 حروف پر، یہ ثلاثی مزید کہلاتا ہے. علامہ فلانن الشیء تعلیما، اس کا مصدر تعلیم آئے گا، تفعیل کا وزن بنے گا. اس کے معنی تعلیم دینا یا سکھانا ہوتے ہیں. اور عالم اور عالم کا فرق تو میں نے پہلے واضح کر دیا. عالم کی بھی اسی مادے سے بنتا ہے جس کی جمع علماء آتی ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں علم والا، صاحب علم یا تعلیم یافتہ. علیم بھی عالم کے معنوں میں آتا ہے، فعیل کا وزن آتا ہے، اس کی جمع بھی علماء آتی ہے. تو عالم کی نسبت زیادہ اس میں تفصیل آ جاتی ہے. اس کو صفت مشبہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسی صفت جو عالم کے مشابہ ہے لیکن اس میں کچھ وسعت بھی ہے. تو وسیع علم والا جو ہے وہ علیم کہلاتا ہے. اور عالم اسم تفضیل کہلاتا ہے، اسی سے بنا ہے. اس کے شروع میں ایک حمزہ شامل کر کے افعل کا وزن بنتا ہے، اور اس کو اسم تفضیل کہا جاتا ہے اس وزن پہ آنے والے لفظ سے. تو اس کے معنی ہوتے ہیں سب سے زیادہ علم رکھنے والا. اور جب اس کے ساتھ کوئی اور لفظ جوڑ دیا جائے کہ فلاں شخص سے زیادہ عالم، تو اس کے معنی ہے اس کی نسبت سے زیادہ جاننے والا. اور جب اکیلا آ جائے تو سب سے زیادہ جاننے والا. اور علیم کی بات پہلے ہو گئی، اور اس کے معنی وسیع علم والا. اور علام اور علامہ یہ مبالغے کے صیغے ہیں. علامہ اقبال جیسے کہتے ہیں تو اس کے ساتھ تا بھی آ جاتی ہے، اور بغیر تا کے بھی علام دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے. یہ تا مؤنث کی علامت نہیں ہے، یہ مبالغے کے صیغے کے ساتھ آ جاتی ہے. ویسے عام طور پہ مبالغے کے لیے یہ تا جو ہے مؤنث کی علامت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر نہیں ہے. تو علم کے مادے سے فعال کا وزن یا فعالت کا وزن اسم مبالغہ ہوتا ہے. اور بھی اوزان ہیں لیکن یہ خاص طور پہ وزن ہے. اس کے معنی ہیں بہت علم والا، بڑا عالم. اور لوگوں کے جو نسب نامے ہیں ان سے واقفیت رکھنے والا یا ماہر انساب بھی علام کہلاتا ہے. اور فلان علامت، فلاں شخص بہت علم والا ہے. اور اسی سے ایک لفظ عالم بھی آتا ہے لام کی زبر کے ساتھ. علم اور علم دونوں میں فرق ہے. علم نشان کو کہتے ہیں، جھنڈے کو یا پرچم کو بھی کہا جاتا ہے. تو اس کے معنی علامت اور نشانی کے بھی ہیں، نشان راہ یا دھاری یا نقش. اور کسی قوم کے سردار کو بھی یا نمایاں شخص کو بھی علم کہا جاتا ہے. اور پہاڑ کو بھی علم، کیونکہ وہ دور سے نظر آ جاتا ہے، کسی چیز کی نشانی بن جاتا ہے. علامتن اور علامتن لام کی شد کے ساتھ اور بغیر شد کے دونوں طرح سے الفاظ آتے ہیں. علامہ تو مبالغے کا صیغہ ہے، اور بغیر شد کے علامتن جب کہیں تو اس کے معنی محض نشان کے ہوتے ہیں. اس کی جمع علامات آتی ہے. اور عالم جو یہاں پہ لفظ آیا ہے اس کی جمع عوالم بھی آتی ہے، اور عالمون یا عالمین بھی آتی ہے. اس کے معنی دنیا، جہان یا تمام مخلوق، ہر چیز جو ہے وہ عالم کہلاتی ہے. اور جب کہنا ہو ایک قسم کی کا مخلوق کی ایک قسم کو بیان کرنا ہو تو پھر اس مخلوق کا ذکر کر دیا جاتا ہے. جیسے عالم الحیوان، حیوانوں کا جہان، عالم النبات، نباتات کا جہان.
تو جانوروں کی دنیا، نباتات کی دنیا، اس کے لیے عالم کا لفظ بولا جائے گا۔ تو آج کا وقت ختم ہو رہا ہے، آج کی کلاس اسی پہ ہم ختم کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔